वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, मैं हूं आमिर जलाल और आप देख रहे हैं आमिर जलाल खान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल आमिर जलाल खान को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कुरान अजीज में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का 7 जगह जिक्र है जो झेल के नक्शे से ज़ाहिर होता है। सूरह आराफ में आयत नंबर 65, सूरह हूद में आयत नंबर 50, 53, 58, 60 और 79, सूरह शुअरा में आयत नंबर 124। कुरान अजीज में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र और आद का जिक्र 9 सूरतों में हुआ है, यानी आराफ, हूद, मोमिनून, शुअरा, फुस्सिलत, अहकाफ, ज़ारियात, अल-क़मर और अल-हाक़ा में। इससे कबल के हम आद के मुतल्लिक़ तफसीली बहस करें, यह बता देना ज़रूरी है कि कुरान अजीज़ के अलावा कोई तारीख़ की किताब या तौरात आद के मुतल्लिक़ रोशनी नहीं डालती। इसलिए इस कौम के हालात का नक्शा या कुरान अजीज़ के ज़रिए बन सकता है और फिर इन असरियात के ज़रिए जो मुहक्किकीन इल्म आसार ने इस राह में हासिल की हैं। पहला ज़रिया चूँकि क़ुतई और यकीनी है, इसलिए उनके बयान करदा हक़ाइक़ को भी बिला शुबा क़ुतइयत हासिल है, और दूसरा ज़रिया तख़मीनी यानी क़यासी, इसलिए इसके बयान करदा वाक़यात की हैसियत ज़न और तख़मीन से आगे नहीं जाती। आद अरब के कदीम कबीला या उमम सामिया के साहिब क़ुव्वत और इक़्तिदार अफराद जुमात का नाम है। तारीख़ कदीम के बाद यूरोपी मुसन्निफ़ीन आद को एक फ़र्ज़ी कहलानी मैथोलॉजी यकीन करते हैं, मगर इनका ये यकीन बिल्कुल गलत और सरासर वहम है। इसलिए कि जदीद तहक़ीक़ात का यह मुसल्लम फ़ैसला है कि अरब के कदीम बाशिंदे कसरत अफराद व क़बाइल के एतबार से एक बाअज़मत और सतूत जुमात की हैसियत में थे, जो अरब से निकल कर शाम, मिस्र और बाबल की तरफ बढ़े और वहाँ ज़बरदस्त हुकूमतों की बुनियादें कायम की। अब फ़र्क सिर्फ इस कदर है कि अरब इन बाशिंदों को उम्मे बायदा हलाक हो जाने वाली कौमें या अरबा खालिस अरब और इनकी मुख्तलिफ जुमातों के अफराद को आद, समूद, तसम और जदीस कहते हैं, और मुस्तशरिकीन यूरोप उम्मे सामिया नाम रखते हैं। बस इस्लाहियात और ताबीरात के फ़र्क से हकीकत और वाक़े में कोई तब्दीली नहीं हो जाती। इसलिए कुरान अजीज़ ने इनको आद ऊला कहा है कि यह वाज़ेह हो जाए कि अरब के कदीम कौम बनु साम और आद ऊला एक ही हकीकत के दो नाम हैं। अहले जोग्राफिया का कौल है कि लफ्ज़ अरब दरअसल अरबा था। इसके मानी सहरा और हादिया के हैं। खुद अरबी ज़ुबान में अरब अहल बाद ये को कहते हैं कि अराबा के मानी बदुइयत के आते हैं, और बाज़ अहले तहक़ीक़ की राय यह है कि अरब असल में ग़र्ब गैन मुजस्मा के साथ था, और चूँकि इनका जाए वक़ूफ़ फ़रात के ग़र्ब में है, इसलिए वो आरामी कौमें उम्मे सामिया जो कि फ़रात अरबी पर आबाद थीं, अव्वल ग़र्ब और गैन के नुक़्ते के सुक़ूत के बाद अरब कहलाईं। इनमें से अरब की वजह तस्मिया जो भी सही हो हकीकत है कि यह मकाम कदीम उम्मे सामिया या बदुई जुमातों या आद का मस्कन था। इसलिए आद बग़ैर किसी इख्तिलाफ़ के अरब नसात थे, और लफ्ज़ आद अरबी है, न कि अजमी, जिसके मानी इमरानी में बुलंद व मशहूर के हैं। कुरान अजीज़ में आद के साथ अरम का लफ्ज़ लगा हुआ है, और अरम साम के मानी भी बुलंद व मशहूर ही के हैं। इन्हीं आद को तौरात की गलत पैरवी में कहीं कहीं अमालका भी कहा गया है। आद का ज़माना तकरीबन 2000 क़बल हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम माना जाता है, और कुरान अजीज़ में आद को मिन बाद कौम नूह कहकर कौम नूह के खलफा में से शुमार किया है। इससे ये भी यही साबित होता है कि शाम की दोबारा आबादी के बाद उम्मे सामिया की तरक्की आद ही से शुरू होती है। आद का मस्कन, आद का मरकज़ी मकाम अर्ज़ अहक़ाफ़ है। ये हिजर मौत के शुमाल में इस तरह वाक़या है कि इसके शर्क़ में अमान है और शुमाल में रब
خالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصے حضرموت اور مین میں خلیج فارس کے سواحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عاد کا مذہب، عاد بت پرست تھے اور اپنے بیشتر اور قوم نوح علیہ السلام کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح کی طرح ود، سواع، یعوق اور نصر ہی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر منقول ہے، ان میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد اپنی مملکت کے ستوت اور جبروت، جسمانی قوت اور سہولت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیہت ان کی داڑھی بڑی تھی۔ تبلیغ اسلام، انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جبر کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگا، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت اور جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے، اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جا، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زیست، نفع و ضرر سب ایک خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازہ تو بند نہیں ہوا اس سے مغفرت کا، وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ اور معاف کرے گا۔ تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بے شک از بیش عزت دے گا اور مال و عزت بھی سرفرازی بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواگاہ نہیں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے، اور یہ نبی کی زندگی کا تو غرائے امتیاز ہے کہ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ اور ریاست کے طلب میں، اور نہ قوم سے اپنی ریاست اور عزت کے طلب ہوتے ہیں، ورنہ نہ مال اور منال کے ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے، اور وہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پیامبری ہے۔ عاد میں ایماندار تو چند ہی تھے، باقی تمام سرکش اور متمدد انسانوں کا گروہ تھا۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصائح سخت شاق گزرتی تھی اور وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد، اعمال، غرض ان کے کسی ارادے میں بھی کوئی شخص حائل ہو، ان کے لیے نہ سے مشفق بنے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف گرانا اور ان کو معصومانہ حقانیتوں اور صداقتوں کی تمام یقینی دلائل اور براہین کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے۔ سورہ ہود میں ایک آیت کا ترجمہ ہے دوستو کہ اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس ڈونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہماری سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں اور نہ پاگل، بلا شبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ ان کا نقصان ان کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے،
اور اس عظیم و شان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو اور اس خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے۔ حکایت کا ترجمہ ہے دوستوں کہ اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل اور نصائح کا مطلق اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب و تضلیل کے اور زیادہ درپے ہو گئے، اور نعوذ باللہ مجنوں اور خبتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، اے ہود علیہ السلام، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کے لیے تلقین کرنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل و مجنون ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھے۔ ان کو اپنی اس گستاخانہ جرت و تہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو تو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت ضبط و صبر سے سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعی بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی اور کو کسی قسم کی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبودان باطن کو تحدی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ میں اپنے خدا کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرو ہوں، فراست و کیاست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل ہوں، تو صرف اپنے اس خدا پر بھروسہ کرتا اور اسی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضے اور قدرت میں کائنات کی تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں، اور جو حیات و ممات کا مالک ہے، وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر عاد کا رویہ یہی رہا اور حق سے اغراض اور روگردانی کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری بند و نسا کی گوش دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ اپنی مفروضہ خدمت کے لیے ہر وقت چست و کمر و باہمت ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر اور مسلط اور ہر شے کا حافظ و نگہبان ہے، اور کائنات اس کے ید قدرت میں مسخر ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے، قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کر اور خدا کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ورنہ قضاء و قدر کا حد ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور گمنڈ خاک میں مل جائے گا اور اس وقت ندامت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ بھی باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تم سے زرد وسیم اور ریاست کا طالب نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجاح چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خائن نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے، جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حسن حال و مال کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی اور سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے انتباہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قدیم سے خدا کی سنت جاری ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور سعادت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا اور اپنا رسول بنا کر ان کو خطاب کرتا ہے اور اپنی مرضیات اور نامرضیات سے ان کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے۔ اور فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی قوم کے رشد و ہدایت کے لیے ایسے شخص کا ہی انتخاب کیا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق و عادات کا واقف ہو اور دانا ہو، ان کے خصوصی امتیازات سے آشنا اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو کہ اسی کے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی ان کا صحیح و ہادی مشفق بن سکتا ہے۔ عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک خدا کی پرستش کی کیا معنی۔ وہ غم و غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی ریت اصنام پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا
ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں؟ ان کے نزدیک ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین و تحقیر تھی، جن کو وہ خدائے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کے لیے اس تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گی اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گی۔ آخر وہ شعلہ کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا۔ ایک آیت سورہ شعراء کے ایک آیت کا ترجمہ ہے، میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود علیہ السلام، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، ہم ایسے ناصر مشفق سے باز آئیں۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلدی لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ پاک ہو۔ سورہ اعراف کے ایک آیت کا ترجمہ ہے، پس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصائح کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ کچھ دور نہیں۔ سورہ اعراف کی ایک اور آیت کا ترجمہ ہے کہ بلا شبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب و غضب آ پہنچے گا۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کو ان کے نام گڑھ کر پکارتے ہو، اور تم اور تمہارے آباء و اجداد ان کو خدا کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گڑھ طریقے پر ان کو اپنا شفیع اور سفارشی مانتے ہو، اور میری روشن دلائل سے انحراف اور سرکشی کر کے عذاب کے طلب ہوتے ہو۔ اگر ایسا ہی شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آ پہنچا۔ دوستو، کچھ صورتوں کا ترجمہ ہے کہ کیا تم مجھ سے ان من گڑھ ناموں بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑھ لیا ہے، کہ جس کے متعلق تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں آئی؟ پس اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ الحاصل قوم ہود عاد کی انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض و عناد کی پاداش عمل اور قرون جزا کا وقت آ پہنچا، اور غیرت حق حرکت میں آئی، اور عذاب الہی نے سب سے پہلے خوش سالی کی شکل اختیار کی۔ عاد سخت گھبرائے پریشان ہوئے اور عاجز و درماندہ نظر آنے لگے، تو حضرت ہود علیہ السلام کو جوش ہمدردی نے اکسایا، اور مایوسی کے بعد پھر ایک مرتبہ ان کو سمجھایا کہ راہ حق اختیار کر لو، میری نصائح پر ایمان لے آؤ، اگر یہی نجات کی راہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت و بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ باز و عناد اور دوبالا ہو گیا۔ تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں پیم و تیز و تند و ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو تہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ تند و مند اور قوی کل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست سرکشی تھے، اسی طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے، جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ غرض ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب اس پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس کے مستحق تھے۔ اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروان اسلام خدا کی رحمت اور نعمت میں عذاب الہی سے محفوظ رہے، اور سرکشی قوم کی سرکشی اور بغاوت سے مامون ہو گئے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی وہ داستان عبرت جو اپنے اندر چشم عبرت میں کے لیے بے شمار پند و نصائح رکھتی ہے، اور خدائے برتر کے احکام کی تکمیل اور تقوی و طہارت کی زندگی کی جانب دعوت دیتی ہے۔ شرارت، سرکشی اور خدا کے احکام سے بغاوت کے انجام بد سے آگاہ کرتی، اور وقتی خوشی عیشی پر گھمنڈ کر کے نتیجے کی بدبختی پر مذاق اڑانے سے ڈراتی اور باز رکھتی ہے۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعے کا تفصیلی ذکر قرآن عزیز نے جس عبرت آموز طریقے پر کیا ہے، اس کو پڑھیے اور موعظت اور عبرت اور گرانما یہ پند و نصیحت کا سامان فراہم کیجیے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت اور فلاح کا یہی بہترین ذخیرہ ہے۔ کچھ آیتوں کا ترجمہ ہے دوستوں کہ اور اسی طرح ہم نے قوم عاد میں ان کے بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا معبود نہیں۔ کیا تم
انکار و بدعملی کے نتائج سے نہیں ڈرتے، اس پر قوم کے سر پر اور وہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا تھا کہا ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو اور ہمارا خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ ہود نے کہا بھائیوں میں احمق نہیں ہوں، میں تو اس کی طرف سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے فرستاد ہوں اور اس کا پیام تمہیں پہنچاتا ہوں، اور یقین کرو کہ تمہاری دیانتداری کے ساتھ نصیحت کرنے والا ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر انتباہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسے آدمی کے ذریعے تمہارے پروردگار کی نصیحت تم تک پہنچی جو خود تم ہی میں سے ہے؟ خدا کا یہ احسان یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تمہیں اس کا جانشین اور تمہاری نسل کو زیادہ وسع و توانائی بخشی۔ بس چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی یاد سے غافل نہ ہو کہ ہر طرح کامیاب ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم اس کے لیے ہمارے پاس آئے ہو ہم صرف ایک ہی خدا کے پجاری ہو جائیں اور ان معبود کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو وہ بات لا دکھاؤ جس کا ہمیں خوف دلا رہے ہو۔ ہود نے کہا یقین کرو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب واقع ہو گیا ہے کہ عقلیں ماری گئی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنے کو تباہی کے حوالے کر رہے ہو۔ کیا ہے جس کی بنا پر تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ محض چند نام ہو جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے اپنے جی سے گڑھ لیے ہیں اور جن کے لیے خدا نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اچھا، آنے والے وقت کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا۔ پھر ایسا ہوا کہ ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں ان کی بیخ اور بنیاد تک اکھاڑ دی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی ایمان لانے والے نہیں تھے۔ دوستو، یہ سورہ اعراف کی آیتوں کا ترجمہ تھا۔ اب سورہ ہود کی آیتوں کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے قوم عاد کی طرف اس کے بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا۔ ہود نے کہا اے میری قوم کے لوگوں کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اللہ کی بندگی کرو۔ نعوذ باللہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یقین کرو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ حقیقت کے خلاف افراتفری دریافت کر رہے ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں اس بات کے لیے تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر کیا تم اتنی صاف بات بھی نہیں سمجھتے؟ اور اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پروردگار سے اپنے قصوروں کی معافی مانگو اور آئندہ کے لیے اس کی جناب میں توبہ کرو۔ وہ تم پر برستے ہوئے بادل بھیجتا ہے جس سے تمہاری کھیت اور باغ شاداب ہو جاتے ہیں اور تمہاری قوتوں پر نئی نئی قوتیں بڑھاتا ہے کہ روز بروز گھٹنے کی جگہ بڑھتے جاتے ہو، اور دیکھو جرم کرتے ہوئے اس نے منہ نہ موڑو۔ ان لوگوں سے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو آیا نہیں جسے ہم دلیل سمجھے، اور ہم ایسا کرنے والے نہیں کہ تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں، ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ تم ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تجھ پر مار پڑ گئی ہے، اسی لیے اس کی طرح کی باتیں کرنے لگے ہو۔ ہود نے کہا میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن ہستیوں کو تم نے اس کا شریک بنا رکھا ہے مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں۔ تم سب مل کر میرے خلاف جو کچھ تدبیریں کر سکتے ہو ضرور کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، پھر دیکھ لو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ کوئی چلنے والا وجود نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے، یعنی کوئی حرکت کرنے والی ہستی نہیں کہ اس کے قبضے سے باہر ہو۔ میرا پروردگار حق و عدل کی سیدھی راہ پر ہے، یعنی اس کی راہ ظلم کی راہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر اس پر بھی تم نے روگردانی کی تو جس بات کے لیے میں بھیجا گیا تھا وہ میں نے پہنچا دی، اس سے زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ میرا پروردگار کسی دوسرے گروہ کو تمہاری جگہ دے دے گا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز کا نگران حال ہے۔ اور دیکھو جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو بچا لیا جو اس کے ساتھ سچائی پر ایمان لائے تھے، اور ایسے عذاب سے بچایا کہ بڑا ہی سخت عذاب تھا۔ یہ سرگزشت عاد کی۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیاں حد درمی اور سرکشی کرتے ہوئے جھٹلائیں اور اس کے اصولوں کی نافرمانی کی اور ہر متکبر اور سرکش کے حکم کی پیروی کی، اور ایسا ہوا کہ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت پڑی، یعنی رحمت الہی کی برکتوں سے محرومی ہوئی، اور قیامت کے دن بھی۔ تو سن رکھو کہ قوم عاد کے لیے محرومی کا اعلان ہوا جو ہود کی قوم تھی۔
پھر ہم نے قوم نوح کے بعد قوموں کا ایک اور دور پیدا کر دیا، ان میں سے اپنا رسول بھیجا جو خود انہی میں سے تھا۔ ان کی پکار بھی یہی تھی کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ان کا فساد کے نتائج بد سے ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور آخرت کے پیش آنے سے منکر تھے، اور جنہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے اس سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہ یہ بھی کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہ بھی یہ پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو بس سمجھ لو تم تباہ ہوئے۔ تم سنتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمہیں امید دلاتا ہے کہ جب مرنے کے بعد محض مٹی اور ہڈیوں کا چورا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں موت سے نکالا جائے گا۔ کیسی ہوئی بات ہے جس کی تمہیں توقع باقی ہے۔ زندگی تو بس یہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں، یہی مرنا ہے، یہی جینا ہے۔ ایسا کبھی ہونے والا نہیں کہ مر کر پھر جی اٹھیں گے، کچھ نہیں۔ یہ ایک مفتری آدمی ہے جس نے اللہ کے نام سے جھوٹ موٹ بات بنا دی، ہم کبھی اس پر یقین لانے والے نہیں۔ اس پر اس رسول نے دعا مانگی، خدایا انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، پس تو میری مدد۔ حکم ہوا عنقریب ایسا ہونے والا ہے کہ یہ اپنے کیے پر شرمسار ہوں گے۔ چنانچہ فی الحقیقت ایک ہولناک آواز نے انہیں آ پکڑا اور ہم نے خس و خاشاک کی طرح انہیں پامال کر دیا۔ تو محرومی ہو اس گروہ کے لیے کہ ظلم کرنے والا ہے۔ عاد نے اللہ کے پیغام لانے والوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان کو کہا کہ تم کو خدا کا ڈر نہیں، میں تمہارے پاس پیغام لانے والا معتبر ہوں، سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور انہیں مانگتا میں تم سے اس پر بدلہ، میرا بدلہ اس جہان کے مالک پر ہے۔ کیا بناتے ہو تم ہر اونچی زمین پر ایک نشان کھیلنے کو، اور بتاتے ہو کہ کارگاں شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تم ظلم کا پنجہ ہی مارتے ہو۔ سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو، اور ڈرو اس سے جس نے تم کو پہنچائی وہ چیزیں جو تم جانتے ہو، پہنچائی تم کو جو پائے اور بیٹے اور باغ اور چشمے۔ میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے۔ دوستو اس طرح کی اور بہت سی آیتیں ہیں، لیکن ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی طرف۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات۔ اہل عرب حضرت ہود علیہ السلام کی وفات اور ان کی قبر مبارک کے متعلق مختلف دعوے کرتے ہیں۔ مثلا اہل حضر موت کا دعویٰ ہے کہ عاد کی ہلاکت کے بعد وہ حضر موت کے شہروں میں ہجرت کر آئے تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی اور وادی برہوت کے قریب حضر موت کے مشرقی حصے میں شہر تریم سے تقریباً 2 مرلے پر دفن ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر منقول ہے کہ ان کی قبر حضر موت میں کثیب احمر سرخ ٹیلہ پر ہے اور ان کے سرہانے جو کا درخت کھڑا ہے۔ اور اہل فلسطین کا دعویٰ ہے کہ وہ فلسطین میں دفن ہے اور انہوں نے وہاں ان کی قبر بنا رکھی ہے اور اس کا سالانہ عرس بھی کرتے ہیں۔ مگر ان تمام روایات میں سے حضر موت کی روایت صحیح اور معقول معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ عاد کی بستیاں حضر موت ہی کے قریب تھیں، لہٰذا قرینہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی تباہی کے بعد قریب ہی کی آبادیوں میں حضرت ہود علیہ السلام نے قیام فرمایا ہوگا اور وہی پیغام اجل کو لبیک کہا، اور وہ یہی حضر موت کا مقام ہے۔ دوستو ہود علیہ السلام کے قصے کے متعلق چند عبرتیں۔ علاوہ اس خاص عبرت کے کہ جس کا ذکر اس طویل واقعے میں ہو چکا ہے، یہ چند عبرتیں بھی قابل توجہ اور نظر و تفاد کے لائق ہیں۔ نمبر 1، جو شخص قوم عاد کے واقعے کو پڑھتا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی ہستی کا تصور آ جاتا ہے جو وقار و متانت کا مکمل مجسمہ ہے، اور شرافت اور نجابت چہرہ سے عیاں جو کچھ کہتا ہے پہلے اس کو وزن کر لیتا ہے کہ اس کا انجام نیک ہے یا بد۔ قوم کی درشتی، تمسخر اور اصطراح کا جواب ضبط و صبر سے دیتا، اور پھر بھی ان کی بھلائی کا جویا نظر آتا ہے۔ اخلاص اور حسن نیت اس کی پیشانی سے عیاں ہے۔ اس کی قوم کہتی ہے، ترجمہ: بے شک ہم تجھ کو بے وقوف پاتے ہیں اور بے شک ہم تجھ کو جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ مگر وہ اس کا جواب یہ دیتا ہے، اے قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، البتہ میں
جہانوں کے پروردگار کی جانب سے رسول ہوں، تم تک اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ یہ سوال اور جواب ہم کو توجہ دلاتے ہیں کہ خدا کے برگزیدہ انسان جب کسی کی نیک خواہی کرتے اور روحوں کی کجی کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں تو چشموں اور بدبانتوں کی ہزار سرائی تمسخر اور تحقیر کی پرواہ نہیں کرتے، دلگیر اور رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ نہیں موڑتے، ناراض ہو کر خیرخواہی اور نصیحت گوشی کو نہیں چھوڑتے، اور بلندی اخلاق اور نرمی اور مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں۔ اور ان کی ان تمام خصوصیات میں نمایاں امتیاز یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس نصیحت اور نیک خواہی کے لیے قوم سے مطلب کسی قسم کی نفع کے خواہش مند نہیں ہوتے، اور ان کی زندگی بدلہ اور غوث سے یکسر بلند اور برتر ہوتی ہے۔ ترجمہ: اور میں تم سے اس نصیحت پر اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اور بس۔ نمبر 2، حضرت ہود علیہ السلام نے لطف و مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی، اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے وعدہ کیا، مگر بدبخت قوم نے کسی طرح مان کر نہ دیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب وہ جاہلانہ عقیدہ تھا کہ باپ دادا کی رسم و رسم اور ان کی خود ساختہ اصنام کی غیرمانیت کے خلاف جو شخص بھی آواز اٹھائے گا وہ ان بتوں کی پھٹکار میں آ جائے گا۔ یہ مہلک عقیدہ جن قوموں کے اندر اپنے جراثیم پیدا کر دیتا ہے، ان قوموں کا اپنا مسلح اور اپنے نبی و پیغمبر کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو قوم ہود اور قوم نوح کے تذکروں میں نظر آتا ہے۔ اپنے مصلحین اور انبیاء صادقین کے خلاف قوموں کا بغض و عناد اسی ایک عقیدے پر مبنی رہا ہے کہ ہمارے باپ دادا کی رسم و رسم اور ان کی خود ساختہ اصنام کی غیرمانیت کے خلاف کیوں کچھ کہا جاتا ہے۔ یونان کے مشہور حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ اس لیے پینا پڑا کہ وہ اپنی قوم کے معبودان باطن کی غیرمانیت کا کیوں انکار کرتا اور ان کو کس لیے ان کو غلبہ اور اقتدار کا مخالف بناتا ہے۔ بس یہ جرثومہ اقوام کی روحانی زندگی کے لیے ہمیشہ تباہ کن اور ان کے فلاح و سعادت و ابدی کے لیے ہلاکت آفرین رہا ہے۔ نمبر 3، حضرت ہود علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی یہ سنت بہترین اسوہ ہے کہ تبلیغ و پیغام حق کی راہ میں بد کا بدلہ نیکی سے دیا جائے اور تلخی کا جواب شیریں کلامی سے پورا کیا جائے۔ البتہ مبلغ ان کی بد کرداری اور مسلسل سرکشی پر اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون جزا عمل یا پاداش عمل کو ضرور یاد دلائے اور آنے والے انجام بدتر یقیناً ان کو تنبیہ کرے، اور یہ حقیقت بار بار سامنے لائے کہ جب کوئی قوم اجتماعی سرکشی، ظلم اور بغاوت پر آمادہ ہو جاتی اور اس پر اصرار کرتی رہتی ہے تو پھر خدا تعالیٰ کا قہر و غضب اس کو صفحہ عالم سے مٹا دیا کرتا ہے اور اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے۔ چنانچہ قوم نوح اور قوم ہود علیہ السلام اس کی عبرت زا مثالیں ہیں۔ دوستو، بس قصص القرآن میں حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ یہیں تک تھا۔ دوستو، امید ہے آپ سب دوستوں کو یہ قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ دوستو، اس کو آپ خود سنیں اور اس پر عمل کریں اور اچھی چیزوں کی تلقین کریں اور دوسروں کو بھی، اور خود بھی اچھے عمل کریں اور برے عملوں سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ دوستو، ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔